बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 94 न्यूज़ का स्टूडियो सहरी की खुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन इकराम, कुर्ब इलाही कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब कैसे हासिल किया जाता है। कायनात के खालिक, कायनात की मालिक की नेमतों का शुक्र अदा करके उसका कुर्ब हासिल किया जाता है। जैसे कि कायनात के खालिक ने पाक कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यकीनन ये सारी नेमतें उसी मालिक के दो जहां ने अता की हैं। देखें, मट्टी में एक बीज बोया जाता है, लेकिन उसी से जो पौधा निकलता है, कोई गंदम का पौधा होता है, कोई आम का दरख्त बन जाता है, कोई माल्टे का दरख्त बन जाता है, कोई खजूर का दरख्त बनता है। तो बुनियाद मट्टी, लेकिन इसमें रब्बे कायनात की कुदरत है, शामिल कुदरत है। ज़मीन फल नहीं देती, ज़मीन में सिर्फ बीज बोया जाता है। नाज़रीन इकराम, हम अपने कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के किस किस रंग का तज़किरा करें। उस मालिक के दो जहां उस मालिक के दो जहां ने जो प्यारा नबी हमें अता किया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसका हमें उम्मती बनाया है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद उस कायनात के रसूल के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने अपना खुसूसी हम पे करम फरमाया, खुसूसी नज़र करम फरमाई, शफ़क़त फरमाई और हमें अपनी सिफ़त व सना के लिए चुन लिया। हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करते हैं और सना के हवाला ही से लोग हमें पहचानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं मारूफ़ कंपेयर हैं, बहुत बड़ी बड़ी महाफ़िल में नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक को सरकार की नात की सूरत में, नसर की सूरत में और ख़ूबसूरत अल्फाज की सूरत में ये सरकार के ग़ुलामों के दिलों के यसरब को मदीना बनाते हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं। जनाब मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं हाफ़िज़ मोहम्मद सुफ़ियान सोरी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाक परवरदिगार का बड़ा करम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और FM 94 की न्यूज़ के तमाम कारकुनान का जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। डॉक्टर साहब, ये बड़ी मेरे लिए खुशबख्ती की बात है कि मैं ऐसे यहाँ पे आकर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा यहाँ पे पढ़ना, आपका यहाँ मुझे बुलाना और लोगों का सुनना सहरी के वक़्त में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। 94 न्यूज़ का स्टूडियो और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक मारूफ़ सनाख़ानी मुस्तफ़ा मोंग से हमारे मेहमान हैं। हमारी खुशबख्ती है और ख़ास तौर पे मेरी ये खुशबख्ती होती है कि मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ सनाख़ानी मुस्तफ़ा इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े सनाख़ान जो हैं वो मुझे एज़ाज़ बख्शते हैं और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हाफ़िज़ नसीर अहमद हाशमी साहब मोंग से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है। रमज़ान शरीफ कैसा चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह के करम से, उसके हबीब की नवाजिश और नज़र करम से रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह इसके माशाल्लाह। बाद मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ और उससे भी ज़्यादा 94 न्यूज़ का, जिसने मुझे यहाँ पर टाइम दिया, मौका दिया हाज़िरी देने का। जी यकीनन हाफ़िज़ साहब, हमारी तो कोशिश होती है कि बहुत सारे दोस्त जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको यहाँ पे हम दावत दें और इस प्लेटफार्म पे वो तशरीफ़ लाएँ।
تو سفیان بھائی اب بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے فضائل رمضان میں محبت الہی کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گے؟ جی بے شک ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ماشاء اللہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدید محبت کرتے ہیں۔ تو حضور ذیال امت، اس بڑی اچھی بات آپ نے کیا کہ حضور ذیال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تفسیر ضیاء القرآن شریف میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدید محبت، آپ فرماتے ہیں کیا وہ دوسروں سے محبت نہیں کرتے؟ جی جی، کیا اپنے عزیز و اقارب سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں وہ اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے بے ہیں، شک بے شک، لیکن تمام سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت اس وقت کرتے ہیں، میں سچی بات بتاؤں کہ رمضان میں آ کر وہ شدید محبت ہو جاتی ہے۔ ایسی ہے، ایسی ہے، ہمارے سامنے اچھے اچھے حلال مشروبات پڑے ہوتے ہیں، بے شک، ہمارے سامنے اچھے اچھے کھانے پڑے ہوتے ہیں جی حلال، ہمارے سامنے حلال بیگم ہوتی ہے، لیکن ہم وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ان کو چھوتے تک نہیں ہیں۔ ایسی ہے، ہم منہ میں پانی لیتے ہیں وضو کرنے کے لیے، لیکن کولی کر کے کولی کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں روک دیتی ہے کہ یار نزدیک نہیں جانا۔ جی جی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہاں، یقیناً اس وقت یا تو اللہ کی ذات ہوتی ہے یا پھر بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پانی منہ میں ڈال کے بھی باہر نکال دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں، جی جی، یہ جو محبت ہے یہ شدید ہو جاتی ہے رمضان میں۔ یقیناً اسی بات کا تو سفیان بھی پھر اللہ پاک نے اجر بھی عطا کیا نا کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اچانک ہم کوئی غلط کام کرنے لگے تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے یار نہیں رمضان ہے، ہم روزے سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے کہ ہمیں روک دیتی ہے تمام چیزوں سے دوسری جانب جانے سے۔ جی جی، بالکل بالکل۔ تو وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، جی جی، ڈاکٹر صاحب، وہ نا 80 سال عبادت کرتا رہا، بڑی عبادت کی۔ ایک دن فرشتہ نازل ہوا انسانی صورت میں اور آ کے کہتے ہیں کہ تمہاری 80 سال کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ تو وہ بندہ پہلے پریشان ہوا بڑا، پھر اچانک مسکرانے لگا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ کیوں پہلے پریشان ہوئے پھر مسکرائے کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان پہلے اس لیے ہوا کہ میں نے 80 سال عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے رد کر دی، پریشان تو ہونا تھا، پھر خوش اس وجہ سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ 80 سال مجھے دیکھتا تو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 80 سال اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تھا، بالکل سبحان اللہ۔ بڑی پیاری، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت پیاری بات آپ نے بتائی ہے۔ حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ایک خوبصورت نعت شریف سماعت کرتے ہیں۔ آج حافظ صاحب ہمیں کون سا کلام آپ سنا رہے ہیں؟ جی، اردو کا کلام روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کوشش کروں گا کہ اس کو اسی انداز میں سنا سکوں جس انداز میں شاعر نے لکھا ہے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی تیرے جتنے بھی ہم پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سہارا گلے
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے. کیا بات. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. سبحان اللہ. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے ماشاءاللہ. کچھ نہیں کچھ بات. نہیں بات صرف اتنی ہے. سبحان اللہ. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. سبحان اللہ. ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ صاحب اللہ پاک سلامت رکھے. بہت ہی احسن انداز میں آپ نے کلام ہمیں سنایا کہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یقینی بات ہے. اور یہ نسبت کی بات سفیان بھائی ہو رہی تھی تو نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نسبت ہی ہے. نسبت رسول ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. تو یہ نسبت انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب و کامران رکھے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اسی طرح ہم کامیابی کے ساتھ تمام جو مطلب میدان ہوں گے ان کو عبور کریں گے. تمام ٹارگٹ جو ہوں گے ان کو عبور کرتے ہوئے ہم جنت میں جائیں گے. یقیناً یہ نسبت رسول ہے, نسبت پنجتن پاک ہے اور نسبت یہ اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے. اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے. جی تو ایسی بات ہے. دوبارہ سفیان بھائی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور قرب الہی پہ بات ہو رہی تھی. تو قرب الہی حاصل کیسے کیا جاتا ہے, اس حوالے سے کوئی بات تھوڑی سی آپ کریں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال یہ بھی کیا ہے کہ قرب الہی کے حوالے سے کہ قرب الہی حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہاں پہ حدیث قدسی یاد آ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. واہ 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 واہ. قرب الہی کے اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے, یہ بھی قرب الہی کا ایک طریقہ ہے. جی بالکل. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ نوافل پڑھ کے میرے نزدیک ہوتا ہے, میرا قرب حاصل کرتا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جو میں چاہتا ہوں پھر وہ پکڑتا ہے, جو میں چاہتا ہوں پھر وہ سنتا ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ دیکھتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. سبحان میں اس اللہ. کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ وہ چلتا اس جانب ہے جس میں اس کی طرف چلنے کی طاقت دیتا ہوں. بالکل وہ اس طرف چلتا ہے. اور ہم لیکن اس سے کافی دور ہو چکے ہیں. ہم وہ سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. بے شک. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, با خدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں, بنتے حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم, اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں یاد ہیں تو کافر کے ترانے بس نہیں یاد, تو مسجد کی اذان یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید سب کچھ یاد ہے لیکن خدا یاد نہیں. صحیح بات ہے. حضرت عمر فاروق نے تنکا اٹھایا اور کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے یہ تنکا بنا دیتا,
اتنا تقویٰ، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ سے تقویٰ، قرب بالکل کہ یہ بالکل تنکا اٹھا کے کہتے ہیں مجھے یہ تنکا بنا دیتا کہ مجھے گناہوں سے تو میں پاک بچ پاک جاتا ہوتا، بالکل بالکل ایسی بات کہ ہے۔ یہ قرب الہی جو ہے ڈاکٹر صاحب کے یہ بہت ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ یقیناً ناظرین، سفیان بھائی بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ رات کا پہر ہو اور سحری سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے اپنے جسم کو پاک کر کے اپنے لباس کو پاک کر کے ہم اللہ کے حضور جب جھک جائیں، اس وقت رب کائنات کی ذات ہوتی ہے یا اس بندے کی ذات ہوتی ہے، تو پھر کائنات کا خالق، کائنات کا مالک یقیناً اس بندے کی اس ادا پہ، اس ادا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا نا کہ انسان دنیا میں جائے گا تو فتنہ پیدا کرے گا، آج یہی میرا بندہ کیسے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف میرے قرب کے لیے، میری رضا کے لیے میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو بہت قیمتی بات آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے کہی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر انعامات بھی بڑے زیادہ دیتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، وہ دنیا میں انعامات ہوتے ہیں اور پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے۔ جی بالکل، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ جی تعالیٰ جی جی بالکل، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب بڑا زیادہ حاصل کر چکے، تو ان کا ایک مرید تھا، اس نے پوچھ بیٹھے کہ یہ باقی باللہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا تو فنا ہونی ہے، فنا ہونی یہ ہے، باقی اللہ کے ساتھ باقی اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ پڑھا جائے تو جو بندہ جنازہ پڑھائے اس سے پوچھ لینا کہ یہ باقی باللہ کیا ہے۔ جی جی جی، تو وہ بندہ انتظار میں تھا، جب آپ کا وصال ہوا تو وہ آپ نے وصیت فرمائی کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے جس نے آج تک تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو۔ بے شک بے تو شک، وہ جب اعلان ہوا، ایک شخص آیا آگے بڑھا، اس نے جب جماعت کروائی، دوسری نماز جنازہ پڑھائی، واپس جانے لگا تو وہ مریض جب وہ پہنچ گیا، اب کہتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ باقی باللہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو جنازہ پڑھائے اس سے پوچھ لینا، جی تو جی آپ فرما دیں۔ تو آپ نے جب کپڑا سائڈ پہ کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ خود باقی باللہ رحمۃ اللہ، بے شک بے شک، ایسی تو آپ بات نے ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ باقی باللہ ہے، اور جو پڑا ہے وہ چرپائی پہ ہے وہ فنا فی اللہ۔ فنا فی اللہ ہے، بالکل ایسی فنا ہے۔ جی جی، ایسی بات، بلکہ مخدوم علی احمد صابر کلیر پاک والے، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ منسوب ہے کہ آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا نا اس سے پوچھ لینا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ جنازہ مثلا میت کو رکھ دیا گیا تو ایک گھوڑ سوار تشریف لاتے ہیں اور جنازہ پڑھا کے تو جانے لگتے ہیں، تو وہ مرید جو ہے وہ بھی اللہ کا ولی تھا وقت کا، تو عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے مخدوم علی احمد صابر کلیر پاک آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائی اس سے پوچھ لینا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ تو حضور مجھے بتائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، تو اسی طرح آپ نے کپڑا منہ سے اٹھا کے فرمایا کہ یہ بقا ہے، وہ فنا ہے، ٹھیک ہے، وہ فنا ہے، یہ محبت الہی ہے، درجات بلند کر دیتا ہے، اس بندے کو اتنی نعمتیں دے دیتا ہے جی بالکل کہ وہ اپنے ساتھ باقی کر لیتا ہے، باقی کر لیتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی بات تو سفیان بھائی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، لفظوں میں بیان نہیں ہوتی ان کی باتیں، کیونکہ ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، اٹھنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر، بیٹھنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے، چلنا پھرنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر، ان کا تو ہر عمل، ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ علماء کرام جو ہمیں درس دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے ذریعے ایشیا میں اسلام پھیلا ہے، تو برصغیر میں اسلام پھیلا انہی بزرگان دین کی وجہ سے، تو یقیناً وہ ہمیں بہت ہی پیارا درس دیتے ہیں، اور قرب الہی کا اگر ان کی طرف رجوع کیا جائے تو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ قرب الہی کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یقیناً ایسی بات ہے۔ حافظ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، تو آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ایک کلام اور آپ سے سماعت کر لیں۔ پیر نصیر الدین نصیر جی صاحب کا کلام۔ جی جی، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم نئے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم نئے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کرے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، وقت کا دامن بہت کم ہے اور سحری کا وقت قریب ہے، ہمیں اختتام کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، یقیناً آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، کل پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی 94 نیوز سے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔